बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज पैगाम के साथ एजाज़ अहमद हाज़िर खिदमत है। सच्ची बात यह है, हमारे पास आज के अलावा है ही क्या। जो गुज़र गया वापस नहीं लौट सकता, जो आने वाला है किसको खबर कि किसकी ज़िंदगी के कितने लम्हात बाकी। मेरा और आपका हकीकी असासा क्या है आज। और आज पैगाम के साथ पैगाम कुरान और सुन्नत का, तज़किया नफ्स का और समाजी सुधार का। बहुत ज़रूरी है अपनी इस्लाह करना। मुझे याद आ रहा था, ख़याल के हवाले से हम बात करेंगे। ज़माना तालिब इल्मी, कई दिहाइयाँ गुजर गईं। पंजाब यूनिवर्सिटी का फैसल ऑडिटोरियम, सालाना मुशायरा, जोगी जेहलमी बैठे हुए थे और जो बात उस वक्त कम कम समझ में आई, अब वो ज़्यादा करीब है ख़याल के। ख़ास लहजा उनका और जो दाद मिली वो शायद आपके तसव्वुर से कहीं ज़्यादा। कहने लगे कि मापियां दे नाल ते ना बाल नाल ज़िंदगी, माल नाल ज़िंदगी ना जाल नाल ज़िंदगी, मापियां दे नाल ते ना बाल नाल ज़िंदगी, ख़याल नाल मौत है, ख़याल नाल ज़िंदगी। ख़याल जो है वो इंसानी ज़िंदगी में क्या अहमियत रखता है। हम जानते हैं कि हम मुसलसल सोचते हैं। जब हम ये समझते हैं कि हम नहीं सोच रहे, तब भी हम सोच रहे होते हैं ये कि हम नहीं सोच रहे। और ये एक ऐसा अमल है जो नींद के दौरान भी जारी और सारी होता है। ख्वाब क्या है? ख्वाब भी तो ख़याल ही की एक शक्ल है। और ख्वाब तो दिन भर के ख़यालात हैं, बाज़ माहिरीन कहते हैं कि उसका अक्स हैं। ये जो ख़याल है, अक़साम इसकी कई हैं। हम बात करेंगे आज पॉजिटिविटी पे, मस्बत सोच पे। सोचना कितना अहम है, क्या सोचना चाहिए, कहाँ सोचना चाहिए और कहाँ नहीं सोचना। ये बड़े अहम सवालात हैं जो आपसे डिस्कस होते रहते हैं। आपसे मुराद आप हमारे अज़ीज़ जान हैं, आप मोहब्बत करने वाले हैं। और पैगाम के जो मुस्तकिल नाज़रीन हैं उनसे तो इंटरेक्शन रहता है। जो नए लोग भी शामिल हैं दुनिया भर से 100 से ज़्यादा ममालिक में, उन सब को भी खुश आमदीद। यूरोप में रहने वाले, कुछ ज़्यादा सोचने वाले, उन सब को भी खुश आमदीद। हुआ ये कि हमारे यहाँ इस पर बात हो रही थी, तो हमने कहा कि क्यों ना हम ख़ुद भी सीखें और आपकी तरबियत का भी एहतमाम हो पॉजिटिविटी पे। और इस एहतमाम के लिए हमने मदऊ किया पैगाम के स्टूडियोज़ में दो इंतहाई मोतबर शख्सियात को। मैं आपकी खिदमत में उनका तारुफ पेश करता हूँ। मेरे दाएँ हाथ सबसे पहले तशरीफ़ फरमा है प्रोफेसर डॉक्टर मोतीउल्लाह बाजवा साहब। आप मजहबी स्कॉलर हैं, आलिम दीन हैं, उसवा फाउंडेशन के सदर हैं, मदारुल महाम हैं और बात करते हैं दिल को लगने वाली और बात करते हैं खरी। और कुरान और सुन्नत से जब रोशनी हासिल की जाएगी तो डॉक्टर साहब फिर बात खरी होती है। कूल कौलन सदीदा, तो कौल सदीद हम इनसे सुनते हैं। और साथ तशरीफ़ फरमा है मेरे बड़े ही प्यारे भाई मोहतरम फ़ख्रुल इस्लाम साहब। और आप माहिर नफ्सियात हैं। मैंने ये समझा है समाज के सुधार के लिए इंसानों की नफ्सियात को जानना बहुत ज़रूरी है और माशरती इस्लाह के लिए भी इंसानों के मिजाज और रवैये पर बड़ी गहरी नज़र होनी चाहिए। इस हवाले से फ़ख्रुल इस्लाम बहुत गहरी निगाह रखते हैं। मैं आप दोनों अहबाब की खिदमत में दो सलाम अर्ज़ करता हूँ, आपको खुशामदीद कहता हूँ। हमारे यहाँ मीडिया में एक ज़माना था वाजवा साहब, बड़े खिंचे खिंचे प्रोग्राम होते थे, कसे कसाए और जनाब, लेकिन अब कल्चर तब्दील हो गया। उसमें मैं समझता हूँ कि जैसे हम आपस में वैसे गुफ्तगू थोड़ी देर पहले कर रहे थे, अगर वो गुफ्तगू रहे, वो इखलास ज़्यादा होता है। जब हम ज़रा तसन्नुं का शिकार हो जाते हैं ना जी, हमारे लिए मसाइल पैदा हो जाते हैं। कुछ आदाब का ख्याल रखना ज़रूरी है। उनके साथ साथ डॉक्टर साहब, सोच और ख़याल है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इस तरह के फ़िक्री प्रोग्राम और नशिस्त के लिए, और जैसा कि मुझे अभी यहाँ आके पता चला कि ये इस सिलसिले की पहली कड़ी है, पहला प्रोग्राम है। जी जी।
تو میں اس پر بہت زیادہ ممنون اور شکر گزار ہوں آپ کا، پیغام ٹیم کا۔ دیکھیے سوچ کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ جی ٹھیک۔ کتنی اہمیت حاصل ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی اپنی صحیح میں، یعنی جو ان کی معروف کتاب ہے جی صحیح بخاری میں اس میں پہلی حدیث لے کر آئے ہیں، گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، افعال، نبی پاک علیہ السلام کی سنتیں، ان کا بیان ہونے لگا ہے، اور اس میں سب سے پہلی بات جو ہے وہ سوچ پر کی جا رہی ہے۔ سبحان انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پہ ہے۔ نیتوں پر۔ اب نیت کا تعلق ہم سب اسلام سے واقف ہیں، اور ہمارے ہاں کچھ لوگ ہیں جو زبان سے نیت کے اظہار کے قائل ہیں، لیکن دو مواقع کے سوا، شریعت میں دو مواقع کے سوا باقی ساری نیتوں کا تعلق دل سے ہے۔ صرف ایک جانور کو ذبح کرتے ہوئے، جی اور کہنا ہے۔ دوسرا اللہ کے لیے حج عمرے پر جاتے ہوئے، احرام باندھتے ہوئے جب آپ عمرے کی یا حج کی نیت کرتے ہیں تو وہ آپ زبان سے کریں گے، اظہار کریں گے۔ ادروائز ساری نیتوں کا تعلق اور سارے جو سوچ اور فکر کا تعلق، آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے ضمیر میں کیا ہے، آپ کے دل میں کیا ہے، آپ کی سوچ میں کیا ہے، اس پر آپ کے عمل کا دار و مدار ہے۔ جی بے شک۔ اس لیے میری نظر میں تو سوچ کو اتنی اہمیت حاصل ہے کہ اگر یہ سوچ ٹھیک نہ ہوئی جی ٹھیک۔ تو میں آپ کے سامنے وہ حدیث بھی، اس کا بھی صرف خلاصہ اور مفہوم عرض کر دیتا ہوں جی ارشاد۔ کہ عمل بہت بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ اس جتنا عمل اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ ایک دعوت دین دینا، جی ابلاغ، دین کے ابلاغ کے لیے کام کرنا دن رات، علماء کرام جو ہیں وہ کتنی مشکلیں برداشت کرتے ہیں، بے شک۔ پھر اپنا مال خرچ کرنا جی ٹھیک۔ اسی مقصد کے لیے، اور تیسرا ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے 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 جہاں سے گزر جانا۔ اللہ یہ تینوں بہت بڑے کام ہیں، بہت بڑے کام بے کہ یہ اپنے اپنی فیلڈ میں، اپنی اپنی سطح پر ان کا جوڑ اور مقابلہ کسی اور عمل سے نہیں جی ہو سکتا۔ نہیں بے شک۔ لیکن آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر سوچ ٹھیک نہ ہوئی، سوچ ٹھیک نہ ہوئی، اور سوچ یہ ہے کہ لوگوں سے داد و تحسین ملے، تو وہ کام یہاں ہو گیا۔ اور جب اللہ کے سامنے یہ کلیم کریں گے پوچھنے پر کہ آپ اپنی، ہر آدمی سے پوچھا جائے گا آپ نے اپنی زندگی کہاں گزاری، مجھ سے، آپ سے، ہم سب سے پوچھا جائے جی گا۔ بے شک۔ اور اگر میں وہاں یہ کلیم کروں کہ میں تو دعوت دین میں ساری عمر کھپا کر آیا ہوں، اور اللہ یہ کہیں، فرمائیں کہ تم جھوٹے ہو اپنی بات میں، ہائے حالانکہ اس پر یہ کیمرے گواہ بن گئے، یہ زمین گواہ بن گئی، لوگ گواہ بن گئے، جو میرے ظاہر کا عمل ہے۔ اللہ باطن کا عمل اتنا اعلیٰ اور اتنا بڑا ہے اور اتنا حساس ہے کہ اس پر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات گواہ ہے۔ جی ٹھیک۔ وہ سوچ اگر ٹھیک نہ ہوئی تو کل قیامت کے دن رسوائی نصیب ہوگی ان بڑے کام کرنے والوں کو بھی، اور ان کو یہ سرٹیفکیٹ تھمایا جائے گا کہ ظاہر میں تم اپنے بڑے بڑے کام کر کے آئے ہو، لیکن باطن یعنی تمہاری سوچ بڑی غلیظ تھی، تم نے لوگوں سے چاہا کہ لوگ تمہاری تعریف اور توصیف کریں، تم جس کے لیے کام کرنے جا رہے تھے اس کے لیے نہیں کیا۔ جی ٹھیک۔ گویا سوچ کو، جو دین اسلام ہے آپ کے معاملات میں، اس کی اہمیت بیان کرتا ہے۔ سورۃ البقرہ کے آخری رکوع کو جب ہم پڑھتے ہیں، اور جس کو یہ کہا کہ یہ آخری رکوع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش عظیم پر تھمایا گیا، دیا گیا، اور اس میں خاص طور پر جو آخری دو آیتیں ہیں ان کو خزانہ قرار دیا گیا۔ جی بے شک۔ اس کی ابتدا ہو رہی ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سب کچھ اللہ کے لیے جو کچھ بھی زمین و آسمان میں۔ بے شک بے شک۔ اگلی بات ڈاکٹر صاحب بڑی ہی حساس ہے، اللہ اکبر۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ او أَوْ تُخْفُوهُ اللہ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ۔ اب یہ سوچ کی بات ہے، اللہ آدمی سوچتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، ہم سب سوچتے ہیں، جی اور یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جب ہم نہیں سوچ رہے ہوتے تب بھی سوچ رہے ہوتے جی بے تب شک۔ بھی ہمارے ذہن میں کوئی نہ کوئی، کیونکہ یہ دماغ خالی نہیں بیٹھتا، تاکہ جب ہم سو جاتے ہیں تب بھی ہمیں وہ خیالات، وہ ساری زندگی جو دن ہم چاہتے ہیں کرنا، وہ ہمیں خوابوں میں دکھائی دیتا ہے۔ جی ایسے تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ جو تم اپنی جان اپنے نفس میں چھپاتے ہو، ما فی انفسکم، اپنے اندر جو چھپاتے جو ہو، اندر ہے، او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، جو تم ظاہر ظاہر کرو کرتے ہو یا چھپاؤ، اور جو تم چھپاتے ہو، اس کا حساب اللہ تم سے لے گا۔ اللہ اکبر۔ یقین جانیے یہ بات آج شاید بہت آسان لگتی ہے کہ لوگوں کو دین فہمی کا وہ ادراک اور شوق اور رغبت نہیں ہے۔ صحابہ جو رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، جو بڑے حساس تھے قرآن مجید کے ایک ایک حرف اور وحی الہی کے ایک ایک پیغام پر، آپ اٹھائیے مفسرین کی آراء کو، صحابہ پریشان ہو گئے، چہرے لٹک گئے، رنگ اڑ گئے، یہ کیا ہوا؟ سوچوں پہ تو اختیار ہی نہیں ہے۔ جی بے شک۔ آدمی جہاں سے جا رہا ہے اس کی نظریں متاثر ہو رہی ہیں،
اس کے کان متاثر ہو رہے ہیں، وہ جس ماحول میں رہتا ہے اس ماحول سے متاثر، اور سوچیں تقریباً اسی کی عکاس ہوتی ہیں، آدمی اسی طرح کا سوچتا ہے۔ یہ تو ظاہر کرنے کی باری آتی ہے تو وہ تھوڑا بہت اپنے آپ کو ملفوف کر کے اپنی سوچوں کو بہتر اور پاکیزہ بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اندرونی طور پر تو بہت بڑی ایسی سوچیں آتی ہیں جس پر آپ کا اختیار ہی نہیں ہوتا۔ صحابہ پریشان ہو گئے کہ ہم کیا کریں گے؟ اس پر نبی پاک علیہ السلام کے پاس آتے، حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور پوچھتے کہ اللہ کے نبی کیا ہماری سوچوں پر بھی حساب ہوگا؟ اللہ، کیا ہمارے خیالات پر بھی حساب ہوگا؟ یعنی انہیں تشویش تھی کہ ہم تو مارے گئے۔ یہ صحابہ کی بات ہو رہی ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کو جانچا ہے۔ سبحان اللہ، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں کو پرکھا ہے۔ جی ٹھیک، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دلوں میں ایسی سوچیں آتی ہیں کہ اگر ان پہ حساب ہوا تو ہم تو نہیں بچنے والے۔ جی ٹھیک، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے، تفسیر میں آپ اس کی تفصیل پڑھ سکتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اگلا حصہ نازل کیا فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہے سوچوں پر معاف کر دے، جس کو چاہے عذاب دے دے۔ اس پر صحابہ کے چہرے کھل اٹھے کہ اگر معاملہ اللہ کی طرف چلا گیا تو اللہ تعالیٰ پھر آسانی فرمائے گا۔ سبحان اللہ، اگر اجازت دیں تو میں صرف اس پر کنکلوڈ کر دوں اس بات کو جی کریں کہ پھر سوچ کا اتنا بڑا عمل دخل ہے جی، کہ جب آپ اچھا سوچتے ہیں ڈاکٹر صاحب، صرف آپ اچھا سوچتے ہیں تو اللہ مالک کتنا کریم ہے۔ آپ نے سوچا، سبحان اللہ، آپ نے دل میں سوچا اگر میرے پاس اتنے پیسے آ جائیں تو میں اللہ کا گھر اتنی شان والا بناؤں۔ آپ نے دل میں سوچا کہ یہ یتیم بچہ میرے سامنے گزرا ہے، میرے پاس سخت نہیں کہ اس کی کفالت کروں، اگر میرے پاس یہ سرمایہ آ جائے تو میں اس کی کفالت کروں۔ آپ نے سوچا ہے، صرف سوچا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو پیغام دیا کہ انہیں بتاؤ اگر یہ سوچ بھی اچھا لیں تو ہم اس نیکی کو لکھ لیں گے، سبحان اللہ، اگر یہ اس کو کر گزریں تو آخری درجہ کم سے کم 10 عطا کریں گے، 10 گنا عطا کریں گے، اور 700 اور 700 سے زیادہ ان کو عطا کریں گے۔ یہ ہے سوچ کی اہمیت دین اسلام کی نظر میں۔ فخر اسلام صاحب، ڈاکٹر صاحب نے بڑی وضاحت سے سوچ اور اس کی اہمیت پر قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں تعلیم دی ہے۔ معاشرے میں لوگ مختلف طرح کے ہیں، سوچیں بھی مختلف طرح کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک آدمی کو کبھی برا خیال بھی آ جاتا ہے، دوسرے وہ لوگ ہیں جنہیں کبھی اچھا خیال آ جاتا ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ مثبت سوچ بھی ہے، پازیٹیوٹی بھی ہے اور نیگیٹیوٹی بھی ہے۔ اچھا، ہم جو ہے وہ کیسے اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ یہ مثبت سوچ ہے اور یہ منفی سوچ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ماشاء اللہ، ڈاکٹر صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ جو ہے اسلام کی روشنی میں جو خیال اور سوچ کو ہے اس کو پیش کیا۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ ہم کس طرح معاشرے کے اندر مثبت اور جو منفی سوچ کو ہم کس طرح جو ہے وہ ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب معاشرے کی ہم بات کرتے ہیں تو اس کے اندر انسان کا جو وجود ہے اس کی بقا کا تعلق بھی اسی سوچ کے ساتھ ہے۔ اب دیکھیں، اب جب اچھی اور مثبت سوچ کی بات کرتے ہیں اور منفی سوچ کی بات کرتے ہیں تو یقیناً اس کے اثرات اپنی زندگی پر بھی ہوتے ہیں اور آپ کے جو معاشرے کے سماج کے جو اور افراد ہیں ان کے اوپر بھی ہوتے ہیں، جن سے تعلق براہ راست معاشرہ مجموعہ ہے افراد کا، اور آپ کی سوچ لامحالہ کسی نہ کسی اور شخص کی سوچ کے اوپر اثر انداز ہوگی، ہو رہی ہوگی، کیونکہ ہم آپس میں ملتے ہیں، رہتے ہیں، ہماری زندگی ہے۔ اچھا، اور ایک اس میں اور بھی جو اہم بات سمجھتا ہوں یہ کہ دیکھیں، ایک ہوتا ہے اچھی سوچ کے اثرات میرے اوپر تو ہوتے ہی ہوتے ہیں کہ میں جو ہے وہ اپنے آپ کو شاش بشاش محسوس کروں اور میں ایکٹیو فیل کروں، انرجیٹک فیل کروں، اپنے آپ کو کانفیڈنٹ فیل کروں۔ اسی طرح سے اگر میرے سوچ مثبت ہوگی تو میں ڈپریس فیل کروں گا اور میں جو ہے وہ آزردہ سا رہوں گا، اور میں جو اپنے آپ کو انٹروورٹ ہو جاؤں گا اور اپنے آپ مایوس رہوں گا۔ اچھا، اب یہ دو ذاتی نقصان ہو گئے، دو قسم کے افراد ہیں نا۔ اچھا، اب یہ دو افراد ایک تو ذاتی حیثیت میں سماج کے لیے کوئی فائدہ مند افراد نہیں رہے۔ اچھا، اب ان کے جن کے ساتھ بھی کنیکشنز تھے، یعنی ایک فیملی کا سربراہ ہے، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، اس کے افراد ہیں، اب یہ تو اپنے لیے بھی ناکارہ اور ان کے لیے بھی ناکارہ، نہ ان کی ضروریات کو پورا کر پا رہا ہے، نہ ان کے لیے کوئی ایک فائدہ مند سربراہ کی حیثیت سے جو ہے وہ اپنی جو ہے ذمہ داریاں ادا کر پا رہا ہے۔ اگر ایک باپ ہے تو اپنی اولاد کے لیے، شوہر ہے تو اپنی بیوی کے لیے، اور اسی طرح سے اگر بیوی ہے تو وہ تو یہ جو، اور اسی طرح سے اگر تھوڑا سا اور ایکسپینڈ کریں تو معاشرے کے جتنے بھی رشتے ہیں، اور ابھی ہم شاید آگے چل کے اس کے اوپر بات کر سکیں کہ اب سوچ، میں ابھی چاہ رہا تھا کہ اس کے ہم ابھی جب ہم آگے بات کرتے ہیں کہ یہ جو ہوتا ہے نا رویے جو ہوتے ہیں ہمارے، وہ ہماری سوچ سے ہی ڈیولپ ہوتے ہیں۔
جی ایسی کہ آپ کا جو عمل ہوتا ہے، جو آپ کا رویہ ہے، جو آپ کا کہہ لیے ایکشن ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سوچ ہوتی ہے، اور وہ سوچ جو ہے وہ آپ کے عمل میں ڈھلتی ہے، اور وہ عمل جو ہے وہ آپ کا رویہ یا عادت بنتا ہے، اور عادت جو ہے پھر آپ کا وہ کردار بنتی ہے۔ اب جیسا یہ یا تو یہ مستقل ہوگا، اگر میں ہر وقت ہی منفی سوچتا ہوں، ہر وقت ہی میں نگیٹیوٹی جو ہے نا میں چلتی ہے، تو میرا کردار بھی منفی ہوگا معاشرے کے اندر، اور اگر میں ہر وقت جو ہے مثبت سوچتا ہوں اور میری سوچ اچھی ہے تو ویسے میرا جو ہے کردار معاشرے کے اندر مثبت اور پازیٹیو ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب کچھ وضاحت آ گئی، چیزیں ہمارے سامنے فخر بھائی نے بتائی ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں آپ سے مزید رہنمائی حاصل کروں۔ افراد میں جھگڑے ہیں، اقوام میں جھگڑے ہیں، ایک فرد اٹھتا ہے وہ کہتا ہے یہ بات یوں ہے اور یہ ایسے ہی ہے اور میں جو کہہ رہا ہوں وہ بالکل درست ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں 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 آپ غلط کہہ رہے ہیں، یہ بات ایسے نہیں ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ یہ جو رائے دینا ہے یہ بھی سوچ کا عکاس ہے نا جی، میں نے پہلے سوچا پھر رائے دی اس کے مطابق۔ یہ جھگڑا افراد کا بھی ہے، اقوام کا بھی ہے۔ ہم اہل مشرق کہتے ہیں یہ بات یوں ہے، وہ کہتے ہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ پورا ویسٹ جو ہے وہ ایک بات کو کہتا ہے اس میں کیا مذائقہ ہے، یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے، ہم کہتے ہیں نہیں جناب یہ انسان ہے، یہ جانور نہیں ہے۔ اس طرح سے جو اختلافات ہیں، اچھا سب لوگ اپنے اپنے راستے پر چل رہے ہیں اور جو وہ ٹھیک سمجھتے ہیں اس پر لگے ہوئے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں انسانیت کو یہ بتانا ہے اس پیغام کے ذریعے کہ بھائی کوئی معیار مقرر کر لو، ہر چیز کا کوئی سٹینڈرڈ ہوتا ہے، اس پہ جانچ کے دیکھ لو، اور وہ سٹینڈرڈ ایسا ہو کہ جس کے اندر تغیر اور تبدل نہ ہو، جو مشکل نوعیت کا ہو، اس کے لیے رہنمائی فرمائیے۔ دیکھیں فخر بھائی نے بڑی اچھی بات کی ہے، فرد کے حوالے سے بھی، اجتماعیت کے حوالے سے بھی، اور اسی پر آپ کا سوال آ گیا۔ میں بھی سوچ رہا تھا کہ اگر مجھے موقع ملا تو میں ہی بات کروں گا، موقع آپ کو موقع مل گیا، لیکن اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد آپ کی اجازت سے، اس وقت میں آپ مزید ذرا اسے بہتر بھی کر لیں گے۔ ناظرین کتنے خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں، اچھے لوگ اچھی باتیں کرتے ہیں اور اچھی باتیں اچھی سوچ کی عکاس ہوتی ہیں۔ آپ بھی اچھے ہیں، اچھا سوچئے، مثبت سوچئے، نتائج بہت خوبصورت، ابھی نتائج پر بھی بات ہوگی تفصیل کے ساتھ، اور آپ سے گزارش ہے آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک بریک پھر ملتے ہیں انشاءاللہ۔ ناظرین محترم ایک دفعہ پھر خوش آمدید، آپ پیغام کی خصوصی نشریات دیکھ رہے ہیں، ہفتہ وار ہمارا پروگرام ہے اور ہم بات کرتے ہیں سماج کے سدھار کے لیے آج پیغام کے ساتھ، اور آپ کے آج کو خوبصورت بنانے کے لیے۔ جس کا آج خوبصورت ہے اس کا ہر لمحہ ماضی کا بہترین ہو رہا ہے، اور اس کا مستقبل خوبصورت سے خوبصورت تر ہوتا چلا جائے گا جس کا آج بہتر ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ بات کر رہے تھے اور جناب سعد فخر الاسلام صاحب تشریف فرما ہیں، بات ہو رہی تھی کہ معیار کیا ہوگا، اس پر فرمائیے۔ میں عرض کرتا ہوں، دیکھیے فرد ہو یا معاشرہ، جی دو چیزیں ہو سکتی ہیں، ایک تو لوگ اپنے تجربات سے سیکھتے ہیں، اپنے مشاہدات سے سیکھتے ہیں، اور پوری دنیا میں جتنے بھی ہمارے اسکالرز ہیں، ماہر نفسیات ہیں، یا اس سے پہلے اگر ہم یونان میں چلے جائیں تو جو بڑے بڑے اساتذہ ہیں، ان سب نے اپنی سوچ اور فکر سے سوچا، اپنے معاشرے سے سوچا، اس سے اچھائی کو اخذ کیا۔ اس میں بھی کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے ڈاکٹر صاحب، جی یقیناً، لیکن وہ علم جس کی بنیاد عرش الہی کا پیغام ہو، سبحان اللہ جی، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، بالکل ٹھیک ہے، اور وہ مشاہدات سے، تجربات سے، خیالات سے بہت محاورہ اور بہت پاکیزہ ہے۔ جی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی جب حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا اسی وقت کہا کہ اب ہماری طرف سے ہدایت آئے گی، رہنمائی ہماری طرف سے آئے گی، جی ٹھیک، وہ رہنمائی جو سوچوں کو بھی پاکیزہ کرے گی، اعمال کو بھی درست کر دے گی، جی ٹھیک، اور جو اس رہنمائی کے مطابق رہے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اس پر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ جی ٹھیک، اس رہنمائی کا آخری سلسلہ اسلام ہے، جی ٹھیک، یا یوں سمجھیے کہ اسلام کی موجودہ شکل ہے، کیونکہ ہم تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ شروع سے ہی اسلام آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی اور دین کو بھیجا ہی نہیں۔ الاسلام، اب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معیار اور نمونہ بنا کر بھیجا اور فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک، کہ آپ فرد کے لیے بھی معیار ہیں، فرد کے لیے، اور قوموں کی زندگی گزارنے کے لیے جو آپ تعلیمات لے کر آئے ہیں وہ سٹینڈرڈ ہے۔ جی ٹھیک، اور آپ دیکھیے
اسلام کا جو عروج کا جو قرون اولا کا دور ہے، جی جو سنہری زمانہ ہے، جی جی جس کو آپ نے فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ جی ٹھیک، اس زمانے میں بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ نے کیسے تعلیم فرمائی، میں ایک مثال عرض کرتا ہوں آپ جی کو ارشاد، کہ منفی سوچ جو ہے، منفی سوچ اس کی کتنی نگیشن ہے اور کس حد تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نگیٹ کیا ہے۔ ایک تو قرآن نے دیکھیے، قرآن نے کہا جاسوسی کی طرف نہ جاؤ، لا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو۔ جی قرآن نے کہا کہ ایک دوسرے کے جو بارے میں بدگمانی ہے، یہ سوچ پر مبنی، تنابزوا بالالقاب، اور آگے جو ایاکم تفصیلات الظن ہیں۔ جی فإن الظن اکذب الحدیث، حدیث نے کہا کہ سب سے بری بات، سب سے جھوٹی بات یہ ہے کہ آدمی بدگمانی کرے کسی کے بارے جی میں۔ ٹھیک، مثال میں عرض کرنے لگا تھا تاکہ جی لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو، پریکٹیکل پیش کیا جائے کہ حضرت اسامہ بن زید جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب ہیں، جی بے شک، ان کے والد بھی آپ کے محبوب ہیں جی ایسے ہی، اور بیٹا بھی بڑا محبوب ہے، بلکہ محدثین نے لکھا کہ حضرت حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کے بعد اگر بچوں میں کسی شخص کو آپ کا محبوب قرار دیا جا سکتا ہے تو وہ اسامہ بن زید ہے، ایسے ہی، بڑی محبوب شخصیت، کیونکہ ان کی ماں سے بھی آپ کو بڑی عقیدت ہے، باپ سے بھی بڑی عقیدت ہے۔ جی تو حضرت اسامہ بن زید کا مقدمہ آیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کہ جنگ ہو رہی تھی اور جنگ کے دوران ایک شخص جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کو انہوں نے قتل کر دیا ہے۔ قتل کیا، تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو جب وہ کلمہ پڑھنے آخری آپ اس کو قتل کرنے لگے اور اس نے کلمہ اس پڑھ نے لیا، کلمہ پڑھ دیا جی، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو قتل کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر اب وضاحت دے رہے ہیں، صحابی رسول اور محبوب رسول ہیں جی اور حواری رسول ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر پیچھے سواری کرتے ہیں، سب پیچھے بیٹھتے ہیں، جی جی، کتنی عظمت ہے، لیکن جو جواب دیا کہا کہ جنگ کا وقت تھا اور میں اس کو قتل کرنے، اللہ کے نبی اس نے جان بچانے کے لیے قتل ہونے کے ڈر سے اس نے کلمہ پڑھا ہے، اس نے تو ایسے ہی بس یعنی میرے حملے کے جواب میں اور دفاع میں اس نے پڑھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس محبوب کو رعایت نہیں دی، یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے تم نے جو کہا صحیح ہے، حالانکہ جو انہوں نے حالات پیش کیے ہیں، جنگ ہے، لڑائی ہو رہی ہے، آپ اس کو قتل کر رہے ہیں، وہ آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے، ایسے میں آپ تلوار اٹھاتے ہیں، اس کو مارنے پر پہنچتے ہیں تو وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ اب یہ بڑا مشکل کام تھا اپنے آپ کو اس وقت روکنا، تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، اس نے چونکہ دل سے نہیں پڑھا تھا، اس نے تو جان بچانے کے لیے پڑھا۔ جان بچانے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تبصرہ قیامت تک کے لیے میرے اور آپ کے لیے اور پوری امت اور پوری انسانیت کے لیے ایک دلیل ہے، ایک قانون ہے کہ جس کے بارے میں یہ جو ہم خیال کرتے ہیں، اس نے یہ کہہ دیا، اس نے وہ کہہ دیا، یہ ایسا سوچتا ہوگا اور اس پر میرا عمل ہوتا ہے اور میری سوچ بدل جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے اس کے دل کو چیر کر دیکھا کہ اس نے دل سے پڑھا کہ دل سے نہیں پڑھا؟ جی، یہ اختیار تمہیں کس نے دیا؟ اللہ، اور آپ نے دیت ادا کی اس قتل کی، جو جنگ میں ایسے واقع ہوا اس کی دیت ادا کی۔ جی، اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ اور پھر بار بار ڈاکٹر صاحب یہاں میں آپ کے ساتھ ہی وہ بار بار آپ نے کہا کہ تو نے اسامہ اس وقت اسے بڑا اصرار کیا، بڑا اصرار جب کیا، اس نے کلمہ پڑھیا اس وقت تم نے قتل کر دیا۔ بلکہ بعض صحابہ نے کہا کہ ہمیں لگا کہ اسامہ کے قتل کا فیصلہ نہ ہو جائے کہیں قصاص میں، اتنی سخت بات ہوئی۔ جی بالکل، تو یہ بات میرے لیے، آج کے معاشرے کے لیے، آج کے مسلمان کے لیے، آج کے غیر مسلم کے لیے، کہ ہم جو سوچ رہے ہیں، ہم اپنی سوچ پر اس کو پہلے سے ایک ذائچہ بناتے ہیں، ایک ڈھانچہ بناتے ہیں۔ مثلا ہماری جو گھریلو جھگڑے ہوتے ہیں، آپ یقین کیجئے کہ 99% کا تعلق صرف سوچ سے ہوتا ہے، جی ایسے ہی، صرف منفی سوچ سے ہوتا ہے کہ اس نے ایک بات کی ہے، اس نے ضرور اس لیے یہ بات کی ہوگی، حالانکہ کہنے والے سے پوچھا جائے۔ اسلام نے مثلا ایک شخص نے اپنی بیوی کے بارے میں کہہ دیا کہ میری طرف سے تم فارغ ہو، اب اسلام کیا کہتا ہے؟ وہ جو معروف معنی ہے معاشرے میں وہ نہیں لیا جائے گا، بلکہ قائل جو کہنے والا ہے اس سے پوچھا جائے گا تمہاری نیت کیا تھی، تمہاری نیت کیا تھی، تم نے کس بنیاد پہ کہا کہ میری طرف سے فارغ ہے؟ اگر تمہاری نیت طلاق ہے پھر طلاق ہوگی، وگرنہ طلاق نہیں ہوگی۔ جی ٹھیک، گویا سوچ کے لیے معیار، ایک فرد کے لیے معیار، ایک قوم کے لیے معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور قرآن مجید نے اس پر یوں سمجھے کہ ایک حد مقرر کر دی، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ یہ ہے ضابطہ اخلاق کہ جب تمہاری سوچیں، جب تمہارے خیالات، جب تمہاری خواہشیں اس درجے پہ پہنچیں
پرکھنے کی ضرورت پیش آئے، آپس میں جھگڑا ہو جائے، تو واپس یہ معیار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات معیار ہے، ان کو معیار بنا کر اس سوچ کو پرکھ لو، اگر تمہارے لیے مثبت نکلتی ہے تو مثبت ہوگی، منفی ہے تو اس سے رک جاؤ۔ اچھا فخر صاحب، یہ جو بات ڈاکٹر صاحب نے کی ہے بڑی وضاحت کے ساتھ کہ انسانوں کے معیار بدلتے رہتے ہیں، اور ایک بات کو میں آج خود ہی اچھا کہہ رہا ہوں، کل کو میں کہتا ہوں نہیں یار وہ بات ٹھیک نہیں تھی، تو معیار تو پھر وہی ہے نا جی، لا تبدیل لکلمات اللہ، اس کے معیارات وہی ہیں جو پہلے دن تھے سارے انسانوں کے لیے، آج تک وہی ہیں اور قیامت تک کے لیے وہی ہیں۔ اچھا، لوگ مثبت سوچتے ہیں، منفی سوچوں کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر منفی سوچتے ہیں تسلسل سے، کچھ لوگ ایسے ہیں اور کبھی انہیں خیال آتا ہے کہ میری اصلاح ہونی چاہیے، مجھے باز آ جانا چاہیے، لیکن وہی بات جو آپ نے پہلے کی تھی کہ عمل، وتیرہ، عادت، وہ چیزیں پھر یعنی چھٹتی نہیں ہے منہ سے، یہ کافر لگی ہوئی، اس وقت کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ یہ بڑا ہی اہم سوال میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ بچا کیسے جائے اور جو گر چکے ہیں وہ اٹھیں کیسے؟ ڈاکٹر صاحب، اس میں نا میں ایک اور طرف آپ کے چاہتا ہوں کہ آپ ذرا اس کو بھی دیکھیں۔ فطرت جو ہوتی ہے نا، انسان کی فطرت، اور اسلام کو بھی دین فطرت کہا گیا ہے۔ جی بے شک۔ ایک فطرت ہے جس پر انسان پیدا ہوتا ہے، جی بے شک، اور اس کے بارے میں بھی بھاجا صاحب بتائیں گے، وہ حدیث مبارکہ کیا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے کل تو فطرت مولود پر یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا فطرت پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے کچھ نہ کچھ بنا دیتے ہیں۔ فطرت اگر سلیم ہے، جی، فطرت اگر سلامت ہے جی اور وہ اپنی اصل پر موجود ہے، جی جی تو اس کو اچھے برے کی پہچان ہوتی ہے کہ یہ بات اچھی ہے اور یہ بات بری ہے۔ جی ٹھیک۔ اچھا، جب فطرت مسخ ہو جاتی ہے، جب وہ اپنی اصلی حالت پر باقی نہیں رہتی، تو پھر جو ہے وہ اس کے اندر جو فرمانے کہ وہ کبھی کہتا ہے کہ میں جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، جو کہتا ہے کہ میں اچھا، اسلام کا جو اصول ہیں، اسلام کے جو اصلا سچ بولنا کسی معاشرے میں بھی کبھی جو یونیورسل ٹروتھ جنہیں ہم کہتے ہیں، بری بات نہیں ہوگی، یونیورسل ٹروتھ، آفاقی سچائیاں، جو آفاقی سچائیاں ہیں۔ اچھا، وہ اصل میں فطرت ان کو رسپونڈ کرتی ہے، جی ٹھیک، یا وہ فطرت کے ساتھ میچ کرتے ہیں۔ اگر آپ اس کے خلاف جاتے ہیں تو وہ جو ہے وہ آپ کی فطرت کو سپورٹ نہیں کرتی یا اس کے ساتھ میچ نہیں کرتی۔ تو جو ہمارا یہ ہوتا ہے نا کہ ابھی جیسے بات ہو رہی تھی کہ معیار کیا ہوگا، کہ انسان کی فطرت بھی اصل میں، اگر فطرت بھی معیار ہے، اگر وہ اپنی اصلی حالت میں ہو، اب یہ اصلی حالت پہ ہے یا نہیں ہے، اس کے لیے معیار پھر اسلام ہے۔ جی ٹھیک، کیونکہ وہ تو جس فطرت میں پیدا ہو وہ تو اسلام ہی ہے، تو اگر وہ اور اسلام سے مطلب سلامتی ہے۔ اچھا، ایک اور بات جو آپ نے کہا نا کہ بندہ کہتا ہے میں اچھا سوچتا رہا ہوں اور اب میں برا ہو گیا ہوں، ایسا ہوتا ہے کہ الدین النصیحہ، خیر خواہی ہے۔ اچھا، اگر تو آپ دوسروں کے خیر خواہ ہیں، دوسروں کا بھلا سوچ رہے ہیں، اور آپ کی سوچ سے دوسروں کا فائدہ ہو رہا ہے، تو مطلب کہ آپ کی سوچ اچھی ہے۔ سبحان اللہ، یہ بڑی قیمتی بات ہے۔ اور اگر آپ کی سوچ سے اور آپ کے خیال سے اوروں کے لیے کوئی بھی کسی بھی طرح سے کوئی شر کا پہلو نکلتا ہے، ان کے لیے کوئی برائی کا پہلو نکلتا ہے، تو آپ کی سوچ اور آپ کا خیال درست نہیں ہے۔ جی ٹھیک۔ اچھا، اب جیسے ہم نے یہ بات کی تھی کہ سائیکالوجی یہ بھی کہتی ہے کہ آپ کی منفی سوچ کے اثرات آپ کے اوپر زیادہ ہوتے ہیں۔ جی ٹھیک۔ اچھا، یہ جو آپ کا ڈپریشن ہے، یہ کیا ہے؟ آپ کی سوچ کا وہ غیر معمولی دباؤ، اور بلکہ اس منفی سوچ کا غیر معمولی دباؤ، منفی سوچ کا غیر معمولی دباؤ، وہ آپ کو ڈپریشن میں لے جاتا ہے۔ ورنہ اگر آپ پازیٹیو سوچتے ہیں تو پھر آپ امید کی طرف چلے جاتے ہیں، جی ٹھیک، اور امید کے اندر جو ہے ڈپریشن نہیں ہوتا۔ جی ٹھیک۔ وہ جو آپ کو مایوسی کی طرف وہی سوچ اگر منفی ہوگی تو وہ آپ کو مایوسی کی طرف لے جائے گی، اور وہی سوچ اگر مثبت ہوگی تو وہ آپ کو امید کی طرف لے جائے گی۔ یہ میں طالب علم جاننا چاہتا ہوں، یہ جو حکم دیا گیا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ یعنی اس منفی سوچ سے بچنے کے لیے یہ امید ہے کہ آپ جو امید کچھ کا پیغام ہے، بالکل حالات جو بھی ہیں جیسے بھی ہیں، آپ جو اور یہ مثبت سوچ ہے مثبت سوچ جو ہے کہ آپ نے یہ کہ میرا اللہ بڑا مہربان ہے، اور ٹھیک ہے میں گنہگار ہوں، لیکن تو یہ مثبت سوچ ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں پتہ نہیں میرا کیا بنے گا اور یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ تو مجھے معاف کر دے، تو یہ اچھا، ایک اور بات ہمارے ہاں لوگ کہہ رہتے ہیں، منفی سوچوں کا ڈاکٹر صاحب مختلف چیزیں ہیں، آپ سے چھوٹا سا جواب لے کے مجھے اشارے ہو رہے ہیں کہ بریک پر بھی جانا ہے، پھر آپ سے تفصیل بھی لینی بعد میں۔ یہ جو بعض اوقات لوگ کہہ دیتے ہیں ہمارے ہاں معاشرے میں، مسلم سوسائٹی ہے نا جی، مسلم سوسائٹی میں لوگ کہہ دیتے ہیں پتہ نہیں کنہ نہیں سن ہے، ہم نے تو میں ڈاکٹر صاحب عرض کیا کرتا ہوں احتیاط کے ساتھ کہ یہ جملہ تو جملہ کفر ہے،
کہ پتہ نہیں کنا نہیں سنتا، انہیں عرصہ ہو گیا دعاواں کرنے پہ ہیں، کوئی گل ہی نہیں بنی. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو سوچ کا انداز یہ جو بات میں یہ عرض کر رہا ہوں، دیکھیں ہوتا ہے بھلا کہ یہی بات ہے جو آپ نے کہا مثبت اور منفی سوچ. جی مثبت سوچ یہ ہوتی ہے، اچھا بنا یہ ایک مستقل رویہ ہوتا ہے. جی مستقل رویہ، بلکہ میں اس کو ہم نے کہیں پڑھا تھا، مجھے یاد نہیں کہ وہ کہاں پڑھا تھا، کہ یہ ایک پورا پروسیس ہوتا ہے سوچ جی کا. جی جی ایک سفر ہے جو چلتا ہے آپ کی ڈیسٹنی تک، جی ٹھیک کہ سوچ جو ہوتی ہے وہ آپ کا عمل بنتا ہے. جی ٹھیک آپ کا پہلے خیال کوئی دماغ میں ہوتا ہے، جی جی اس سے عمل بنتا ہے. جی ٹھیک. اچھا اگر وہ مستقل عمل رہتا ہے تو وہ آپ کی عادت بن جاتی ہے، کچھ چیزیں سب کانشیس میں ہوتی ہیں، پھر وہ کانشیس میں کوشش میں آتی ہے، پھر وہ آپ کے عمل میں ڈھلتی پھر ہے. میں عمل میں ڈھل اچھا جاتی ہیں. اگر وہ باقاعدگی سے عمل میں ڈھلتی رہتی ہیں جی ایک ہی طرح کی، تو وہ آپ کی عادت بن جاتی ہے. جی ٹھیک اچھا اگر وہ مستقل آپ کی عادت ہے تو وہ آپ کا کردار بن جاتا ہے. جی ٹھیک. سن لیا آپ نے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. تو فخر صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ جس کی سوچ اچھی ہے اس کے نصیب اچھے ہیں، انہوں پاگ لگ جاتے ہیں. باتیں بہت سی ہیں، بڑی قیمتی ہیں، سوالات آپ کی طرف سے بھی ہیں، اور کچھ میں طالب علم بھی سیکھنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ اور فخر الاسلام ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. ایک چھوٹا سا بریک، آخری حصے میں بڑے قیمتی سوالات ہیں، اور ان کے جوابات سے انشاءاللہ عزیز آپ کی تسلی اور تشفی ہو جائے گی، اور ہمیں جینے کا انداز میسر آئے گا. بس میری گزارش یہ ہے، رسمن نہیں، ہمارے ساتھ رہیے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک پیارے ناظرین. پیغام کو عام کرنے میں جو آپ کام کر رہے ہیں، جو مشکل دیکھنے والے اور دست تعاون اس کے لیے پیش کرنے والے، میں آج شروع میں سلام کرنا بھول گیا. پیغام کے ساتھ جو تعاون کرتے ہیں ان کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. آپ کے تعاون سے دیکھیے کتنی اچھی باتیں ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ اور فخر الاسلام اپنے نئے سننے والوں تک اور پرانے جو ہمارے دیکھنے والے ان تک پہنچا رہے ہیں. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ڈاکٹر صاحب دونوں چیزیں تو ودیت کی گئی ہیں، انتخاب اپنا اپنا ہے. اس انتخاب کے لیے یعنی میں اپنی سوچوں کو مسلسل مثبت رکھنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں میں انسانیت کے لیے باعث خدمت، باعث برکت ثابت ہوں، اور میں ایسی خوشبو کا حامل ہو جاؤں کہ لوگوں کے مشام جہاں معطر ہو جائیں. اس کے لیے وظیفہ کیا ہے؟ دیکھیے وظیفہ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ زبانی کوئی وظیفہ کریں جی اور آپ کی سوچیں پاک ہو جائیں، وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وظائف بھی بتائیں. جی لیکن بنیادی طور پر جو ایک پچھلا چنک میں بات چل رہی تھی، تو میں اس پر ایک تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتا ہوں، پھر میں اس طرف آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف. دیکھیں یہ جو سوچ ہے، جیسے فخر بھائی نے کہا کہ یہ سوچ آپ کو کسی ایکشن پہ، پھر آپ کو اور آپ کی تقدیر بھی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. جی ٹھیک. آپ جو سوچتے ہیں آپ اسی طرح سے اس طرف چل پڑتے ہیں. بلکہ اگر ہم حدیث سے رہنمائی لیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی نیک عمل کرتے کرتے جنت کے کنارے پہنچ جاتا ہے، بالشت ہوتا اور ہے. ایک غلط کام اسے، اللہ کا نافرمانی کا کام جو ہے اسے جہنم کی پھر طرف وہ دھکیل ایسے دیتا ہے. کام کرنے لگتا ہے جو اہل گویا جہنم کے سے کوئی تحت الشعور میں کوئی ایسی بات، کوئی ایسی سوچ تھی کہ اتنا جنت کے عمل کرنے والا ظاہر ہے مستقل اچھی سوچ والا ہوگا، مستقل اچھے عمل والا ہوگا. تو ایسا کیا تھا اس کے پیچھے شعور میں کہ اس سے ایک برا عمل ہوا اور وہ جہنم کی راہ چلا گیا. یہ جو سوچ ہے، جی اگر اس کا تعلق آپ کی اس سے آپ پھوٹتا کیا ہے، جی یہ آپ کو بدگمانی کی طرف لے جائے گی، اور آپ کسی دنیا میں کسی شخص پر راضی نہیں ہوتے. جی ٹھیک. اور پھر سب سے شکوہ اتنا ہر ایک سے گلا. بالکل. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کو شکوے اتنے ناپسند ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے کہا کہ تم دو بڑے اسباب سے جہنم میں جو تمہاری تعداد میں نے زیادہ دیکھی ہے، اور اس کا سبب، عورتوں نے پوچھا سبب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سبب یہ ہے کہ تم لان تان بڑا کرتی ہو اور شکوے بڑے کرتی ہو. شکوے کس کے پوچھا انہوں نے؟ آپ نے فرمایا شوہروں کے شکوے. شوہروں کی شکوے. اب کیا ہوتا ہے کہ اس بدگمانی شروع ہو گئی، اور اتنا پاکیزہ رشتہ کہ جس کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ اجر و ثواب کا باعث ہے، اگر اس میں شکوہ اور بدگمانی شروع ہو جائے تو وہ انسان کو جہنم کی طرف پہنچا سکتا ہے. ایک صورت یہ ہے کہ آپ کی اس سوچ سے، اس منفی سوچ سے بدگمانی پھوٹی، جی ٹھیک. تب آپ کے لیے شدید تر گناہ. اور دوسرا جو اس وقت معاشرے میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے وہ ہے حسد. خامخواہ نہ پوچھنے میں، نہ بتانے میں، راہ چلتے ہوئے کسی کی گاڑی دیکھی تو اس سے حسد، کسی دوست کے بارے میں نعمت دیکھ لی تو حسد. اب حاسد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ شاکی ہے اور اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ اعتراض کر رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ حسد جو ہے
किस तरह से आदमी जलने, एक तो नेकियां जलती है ना, देखिए खुद जलता है, खुद जलना शुरू हो और जाता है। जो फ़खर भाई कह रहे थे कि सबसे ज़्यादा नुकसान आपको अपनी अपनी ज़ात ज़ात को को, इतना नुकसान डॉक्टर साहब, अगर मुझे फिजिकल नुकसान पहुंचे तो उसका तो कोई मदावा है, लेकिन अगर हदीस मुझे ये कह दे कि इन्नल हसदा याकुलुल हसनात कमा ताकुलुन नारल हतब, तुम्हारी नेकियों को ये हसद इस तरह से जला के राख कर देता है जैसे खुश्क लकड़ी को आग, तो इसका कोई मदावा नहीं है। मैंने साल हा साल लगाए नेकियां कमाने में, और जब उनके फल लेने का वक्त आया तो मैंने अपने हसद से उनको जला दिया, और हसद पैदा ही सोच से होता है। जी ठीक है, इस सोच के बगैर ये हो नहीं सकता। जी ठीक। अब अच्छी सोच जो है वो कैसे आएगी? अच्छा गुमान, जैसे अल्लाह ताला ने नबी करीम अलैहिस्सलाम के ज़रिए ये हमें पैगाम पहुंचाया, आना इन द ज़न्न अब्दी बी, मैं अपने बंदे के साथ उसके गुमान के मुताबिक सलूक करूँगा। और अगर गुमान अच्छा है, सोच अच्छी है, तो अमल डॉक्टर साहब, अमल इतना छोटा हो, इतना छोटा कि राह चलते हुए एक जानिया कुत्ते, प्यासे कुत्ते को पानी पिला दे, सिर्फ इतना सा अमल, मुस्तकिल बुराई में मुलव्विस रहने वाली, जिसका तज़किरा हदीस में भी जानिया के तौर पर किया गया, उसकी सोच में ज़रा सी तब्दीली आई और उसने सिर्फ इतना सा अमल किया हो कि उसने एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया, तो ये बख्शिश के दरवाजे खोल देते हैं। या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, कौन है जिसने, यानी वो इतना करीम रब है जो डॉक्टर साहब हमें बनी इसराइल की खातून की कहानी सुना रहे हैं कि एक छोटा सा अमल इंसान के लिए नहीं है, कुत्ते के लिए है, और उसकी बख्शिश का ऐलान हो गया। ये इस तरह की बातों से हम मस्बत सोचने पर तैयार हो सकते हैं। अच्छा साहब, इसमें ना मैं एक और बात अर्ज करना चाह रहा था कि इसके साथ ही कि जैसे उन्होंने फरमाया ना कि जब हम गुमान करते हैं, यानी कोई बुरा गुमान करते हैं, और मुझे लगता है कि ये जो मुझसे बात कर रहा है ना बड़े अच्छे अंदाज में, खुशगवार अंदाज में, बड़े मीठे अंदाज में, इसको या तो मुझसे कोई मतलब है, ठीक है, या ये मेरे ऊपर तंज कर रहा है, यानी दूसरे की खुशखुल्की जो है, हाँ जी, वो हमें सूट अच्छा, नहीं वो करती। खुशखुल्की है उस, मतलब असल में यानी हम ये फ़र्ज़ कर रहे हैं कि असल में वो उसकी खुशखुल्की है उसके साथ, वो अच्छा मिजाज का बंदा है, लेकिन चूंकि ये खुद अच्छे मिजाज का नहीं है, मनफी सोच का हम शख्स है, इसको उसकी खुशखुल्की के अंदर भी मुनाफिकत की बू आ रही है। क्योंकि हुक्म तो ये है ना जी, वक़ूलु लिन्नासि हुस्ना, वो तो कुरान पर अमल कर रहा है। अच्छी बात अब मैं इस बात को वो हज़रत उसामा बिन ज़ैद वाली हदीस के साथ मैं ज़रा लिंक करने लगा हूँ कि एक बंदा असल में खुशखुल्क है, अच्छे मिजाज का हामिल है, मुस्कुरा के मिलने वाला है, चूँकि मैं खुद मनफी हूँ तो मुझे वो बंदा ये ऐसे फील हो रहा है कि यार कि इसको ज़रूर मुझसे कोई मतलब है, ये मुझसे बड़े अच्छे अंदाज में बात कर रहा है ना, इसके पीछे जो है ना इसके कोई मतलब हमें, हम तो वो लोग हैं हमारे सोसाइटी में जो चीज़ें डॉक्टर साहब कि कोई ना जानने वाला सलाम कर दे, हालांकि ये हदीस पर अमल हुआ है, तो हम उसको मुड़ के देखने लगते हैं कि इन्हें पता नहीं मैंने सलाम क्यों की। हाँ, यानी ये बदगुमानियों और शिकवों की एक जो इंडस्ट्री हमारे यहाँ परवान चल रही है, इससे बचने के लिए मैं चाहता हूँ कोई तीर बहदफ आप देना, कोई ऐसी बात कि जिससे मामला ठीक हो जाए। ये जो बात आप ये फरमा रहे हैं, ये तो इल्म की कमी है ना, कि मतलब कि बंदा वो तो किसी हदीस पे अमल कर रहा था, वो तो राह चलते अजनबी से भी सलाम कर रहा है, जो मिलता है वो तो हदीस पे अमल कर रहा है, मुझे इल्म ही नहीं है जी ठीक कि ये जो है ये सलाम को आम करना जो है इसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बशारत फरमाई है। फरमाया कि दिल में मोहब्बत पैदा हो जाएगी और मोहब्बत तुम्हें जो है वो ईमान बन जाएगी, ईमान तो जन्नत में ले जाएगा। अच्छा, अब ये तो हदीस है, ये तो इल्म हो गया ना, ये तो होगी जहालत, यानी ये तो एक जहालत वाली बात है। मैं तो वो बात कर रहा हूँ कि एक रवैये को, ज़ाहिर का रवैया है, ज़ाहरी रवैया है, मेरी रोज़ मुलाकात होती है इससे, मेरा दोस्त है, मेरा रिश्तेदार है और मुझे अच्छे अंदाज में मिल रहा है, और दूसरा मनफी सोचना सोचे जा रहा है। अच्छा, क्या ही अच्छा हो कि हम उसके ज़ाहिर पर ही, उसके ज़ाहिर को ही तस्लीम कर लें यार कि ये अच्छा है, जितना अच्छा मेरे साथ है मैं इसको ही एक्सेप्ट कर लेता हूँ यार। अच्छा, ये बड़ा खूबसूरत आपने हिंट दे दिया मेरे जैसे तालिब इल्म के लिए डॉक्टर साहब कि उसके ज़ाहिर को तस्लीम किया जाए और उसके बातिन को उस पर छोड़ा जाए, जिसकी निगाह बातिन पर रहती है। यालमु मा फी सुदूरिकुम, यानी जो मेरे इल्म में आ ही नहीं सकता मैं उसका ठेका क्यों लेता हूँ। ये जो ठेकेदारी है हमारे यहाँ दूसरों के बारे में बदगुमानियाँ, इनसे बचने के लिए मैं चाह रहा था, आप फरमा रहे थे पहले बात, मैं एक बात कर रहा था वो आप फिर उधर चले गए और यहाँ से भी बड़ी माशाल्लाह खूब बात। आज पहला प्रोग्राम है फ़खर साहब के साथ ये इस तरह बैठ के, तो मैं तो पहले ही इनसे मुतासिर था, आज और मुतासिर हो गया हूँ, इतनी खूबसूरत बातें ये करते हैं। इनसे लोग मुतासिर हो रहे होंगे, हम तो इनके मुतासिर में। अब मुझे उम्मीद है कि इतनी अच्छी सोचों के बाद ये मेरे बारे में ये गुमान नहीं करेंगे कि मुझे कोई इनसे लालच है।
نہیں، میں ایک بات کرنا آخر میں اس پہ کمپلیٹ کر کے پھر ادھر آتا ہوں. جی جی ایک بات میری میں کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں جو لوگ اچھا گمان کرتے ہیں، مثلاً ایک بڑا معروف واقعہ ہے، وہ اس کو لوگ حدیث بنا دیتے ہیں. میں یہ بھی واضح کر دوں وہ حدیث نہیں ہے اور نہ ہی یہ شخص جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی ملاقات ہوئی، بلکہ ایک عام بدو آدمی ہے، بدوی آدمی ہے. اس ایک امام سے ملاقات ہوتی ہے، اس نے پوچھا، سوال پوچھا جی کہ کون حساب لے گا، ہاں آئے میرا حساب کون لے گا. بات بڑی کمال جی، کمال، واہ. تو امام صاحب نے فرمایا کہ حساب تو وہی لے گا، وہ لے گا، اللہ لے گا. یحاسبکم بہ اللہ. اب وہاں آپ اس واقعے کو پڑھیں تو اس میں آتا ہے کہ وہ شخص اٹھ کے سبحان خوشی سے گھومنے ناچنے لگا. جیسے ہم دھمال کہتے ہیں. وہ مطلب جل ترنگ میں آ گیا. اچھا اگر اس نے حساب لینا ہے تو ہائے پھر میں تو کامیاب ہی ہوں. سبحان اللہ، سبحان اب یہ اللہ. کتنی خوبصورت بات ہے واہ واہ واہ. کہ آپ کو اللہ تعالیٰ پہ یقین ہو. اور دیکھیں اور یہ پوزیٹیوٹی ہے، یہ پوزیٹیوٹی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ یقیناً عزیز و ذوالانتقام بھی ہے، اللہ تعالیٰ قہار اور جبار بھی ہے. جی مجھے اس کی ان صفات کی بجائے ادھر سوچنا چاہیے سبحان اللہ. کہ وہ تو رحیم ہے، وہ تو کریم ہے. اللہ. گویا اچھی سوچ کا دیکھیں حدیث نے کہا ہم سے خیر الناس من ینفع الناس. اللہ. نفع کا تعلق کس سے ہے؟ نفع کا تعلق صرف آپ کے عمل سے ہے؟ ہرگز نہیں. بھائی آپ اچھا سوچیں گے تو ہی آپ اچھا عمل کر سکیں گے. آپ کی سوچ اچھی نہیں ہے تو آپ کا عمل آپ کو تو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، ہو سکتا ہے دوسرے کو فائدہ دے دے. اللہ. جب تک آپ کی سوچ اچھی نہ ہو، آپ کے اعمال کی قبولیت کی شرط آپ کی اچھی سوچ ہے. جی اور آپ جب اچھا سوچتے ہیں تو پھر دیکھیے اتنا معمولی عمل کہ راہ چلتے ہوئے آپ نے کانٹا اٹھا لیا، یہ بھی آپ کی بخشش کا دروازہ کھول دے گا. آپ نے صرف مسکرا کے بندہ مومن سے ملاقات کر لی، یہ بھی آپ کو نہ صرف اتنا فائدہ دے گا کہ آپ کی بخشش کا دروازہ کھول دے، بلکہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش عظیم کے سائے تلے آپ کو کھڑا کروا دے گا. اتنا پروٹوکول دلا دے گا صرف آپ کی اچھی سوچ کہ آپ کو کوئی لالچ نہیں تھا، آپ کو کوئی خیال نہیں تھا، آپ اچھے خیال سے اچھی محبت سے اس سے ملنے چلے گئے. تو آپ کی سوچ آپ کی زندگی پر کتنا اثر انداز ہوتی ہے. اور پھر آخری بات میں عرض کر دوں کہ جب لوگ اچھا سوچنا شروع کرتے ہیں جی تو پھر معاشرہ صحابہ کرام جیسا بنتا ہے. سبحان اللہ. پھر وہ آئیڈیل معاشرہ بنتا ہے جو ہر کوئی دوسرے کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھتا ہے، خیر نصیحت کا جذبہ رکھتا ہے، محبت کا جذبہ رکھتا ہے. اور پھر لوگ اتنے اچھے ہو جاتے ہیں کہ ان کے آس پڑوس میں کوئی بھوکا نہیں سوتا، اللہ. کوئی بے چین نہیں ہوتا، کوئی تنہا نہیں ہوتا، لوگ ان کی مدد کو پہنچ جاتے ہیں. فخر صاحب یہ جو باتیں ہو رہی ہیں، سچی بات یہ ہے، میں آپ دیدہ ہو گیا، وہ اللہ کی جو رحمت ہے، اس کی رحمت ان لوگوں پر زیادہ ہے جو مثبت سوچتے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک پیغام ہمارے پیارے ناظرین کے لیے آپ بھی دیں تاکہ میں اسی ہم بات سب کو نا اچھا سوچتے جیسے رہیں. ہمارا گمان اپنے اللہ کے ساتھ اچھا ہے جی اور ہونا چاہیے، جی جی جیسے ہمارا گمان اپنے اللہ کے ساتھ اچھا ہے، اللہ ایسے ہی ہمارا گمان اس کے بندوں کے ساتھ بھی اچھا ہونا چاہیے. جی ٹھیک. یعنی میں سمجھتا ہوں، اور یہی وہ جو آپ کی وہ پازیٹیوٹی ہے کہ اگر مالک جو ہے وہ آپ کے ساتھ اتنا مہربانی والا معاملہ کرتا ہے یا کرے گا تو ہمیں اوروں کے معاملے میں بھی اسی گمان کو جو ہے وہ لگ جائے کہ یہ بھی اچھا ہے. ہاں اگر اس کی کوئی خامی کمزوری کوتاہی ہوگی ظاہر انسان ہے، ہوتا ہے لیکن میرا گمان اس کے بارے میں اچھا ہی رہے گا انشاءاللہ. جی ٹھیک. یہ میں سمجھتا ہوں اگر ہم اس طرح یہ بات ہوگا تو بڑا مشکل شاید. اگر کوئی بندہ اب جس طرح آپ نے شروع میں فرمایا کہ منفی سوچتا رہتا ہے، آغاز تو کرے کہ میں آج یہ، بلکہ اس کو اس طرح کہنا چاہیے، بلکہ میں اس کو ایک اور رنگ میں بات کرتا ہوں کہ آج کے بعد ہم لوگوں کی خامیوں کی بجائے خوبیاں تلاش کیا کریں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ مثبت سوچ ہے. ہاں جی، یہ مثبت کہ سوچ ہے. مجھے اچھا ایک یہ بڑا انٹرسٹنگ بات ہے کہ اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ اس بندے کی 10 خامیاں بتاؤ تو آپ وہ بتائے گا یہ ایسے فلاں. بات 10 سے آگے نکل اگر آپ کہیں کہ 5 خوبیاں بتا دو، سوچ میں پڑ جائے گا. اللہ کبھی سوچا نہیں اس کے اچھا، بارے میں. یہ عجیب بات ہے، سبزی پھل خریدتے ہوئے، کپڑا خریدتے ہوئے میں اچھی چیز اٹھاتا ہوں، لیکن جب میں افراد کی بات کرتا ہوں تو برائیاں دیکھتا ہوں. یہ اس سے بچنا ہے. میں بہت شکر گزار. میں ایک بات مجھے میرے ذہن میں آ گئی، اگر اجازت دیں تو صرف میں ویسے تو سید ابوالحسن علی ندوی رحمہ اللہ، ایک پروگرام میں ایک دوست نے کہا میں آپ کی اجازت سے، میں کہتی میں اگر نہ دوں تو کہتے جی میں نہیں کروں گا. تو آپ اجازت دیں گے تو ظاہر ہے آپ اینکر ہیں. ہیں. سید ابوالحسن علی ندوی رحمہ اللہ جب یہاں لاہور میں آئے تو میں نے وہ مجلسیں ان کی اٹینڈ کی. اس میں ایک بات انہوں نے بڑی بار بار کی، دعوت دین کے حوالے سے ان کا آپ کو پتہ ہے کام تھا. تو انہوں نے کہا کہ داعی کو
سینیٹری انسپیکٹر نہیں ہونا چاہیے ہاں بالکل کہ بالکل سینیٹری انسپیکٹر جو ہے وہ جب نکلتا ہے تو وہ سارے معاشرے کی صفائی کو نہیں دیکھتا، وہ گندگی پہ نظر رکھتا وہ ہے۔ خرابیوں کا بالکل ٹھیک ہے۔ دائی کو اچھی سوچ لے کے جانا چاہیے، لوگوں کی خوبیوں پہ خوبیوں کو نظر رکھے۔ واہ واہ ڈاکٹر صاحب، بس میں تو شکر گزار ہوں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فخر صاحب میں دعا کر رہا ہوں کہ وہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور یہ جو باتیں آپ نے کی ہیں یہ لوح قلب پر لکھنے کی ہیں۔ میں نے تو کوشش کی ہے، اور میرے سننے والے، پیغام کے دیکھنے والے زیادہ ذہین ہیں، زیادہ خیال رکھنے والے ہیں۔ آپ نے، میں جب آپ کی تعریف کرتا ہوں تو اس میں کوئی تصنع نہیں ہوتا، آپ اچھے لوگ ہیں، بہتر لوگ ہیں، جو پیغام کو دیکھتے ہیں اور پھر اس پیغام کو عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن و سنت کا پیغام ہے، جسے خوشبو اچھی لگتی ہے وہ مثبت سوچ کا حامل ہے۔ بچپن سے آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی، ٹرین جب چل رہی ہوتی ہے تو کہیں پھاٹک کے پاس ایک کانٹے والا بھی ہوتا ہے۔ ٹرین کا وزن ہزاروں ٹن، اس کا سامان، اس کی سواریاں، اس کے اندر جو موجود چیزیں ہیں، اور ایک کانٹے والا ایک چھوٹی سی معمولی سی حرکت کرتا ہے اور وہ ساری ٹرین اپنے سارے وزن سامان سمیت اپنا رخ تبدیل کر لیتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنے کانٹے والے کو ٹھیک کرنا ہے۔ ساری صلاحیتیں، ہمارا سارا زور، اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں ہر انسان کو دی ہیں۔ وقت دیا ہے، کس کو کتنا، کس کو کتنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو صلاحیت دی ہے، کسی کو کوئی، کسی کو کوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو وسائل دیے ہیں، زیادہ، کم، بہت زیادہ۔ یہ سارا سامان، اس کا جو سفر ہے اس کانٹے والے پر اس کا انحصار ہے، اور وہ کانٹا ہماری سوچ ہے۔ مثبت کر لیں گے تو یہ ٹرین عمل کی اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے گی، اور اگر یہ کانٹا ٹھیک نہ بدلا گیا اور یہ منفی طرف ہو گیا تو سارا کچھ ضائع اور کہیں دریا برد ہو جائے گا۔ میری آپ سے گزارش ہے، آئیے ہم خود پہلے مثبت سوچ کے حامل ہوں، پھر اس کے بعد سب سے زیادہ استحقاق ہمارے بچوں کا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ منفی سوچ والے جلتے رہتے ہیں، حاصل کی بات ہوئی، خود جلتے ہیں، دل و دماغ جلتے ہیں، صلاحیتیں ضائع ہو جاتی ہیں، حاصل کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا چونکہ صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، اور میری بہنیں سننے والی جو بڑی محبت سے خواتین اسلام پیغام کو دیکھتی ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں جہاں بھی بیٹھیں مثبت سوچ کے ساتھ اپنے ارد گرد اس خوشبو کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ ایک وقت آئے گا انشاءاللہ العزیز، ہم یہ سمجھتے ہیں اپنے رب پر یقین کی کیفیت کے ساتھ کہ یہ معاشرہ سب سے پہلے، ہمارا معاشرہ ہماری مثبت سوچوں کے نتیجے میں سیدھی راہ پر چل پڑے گا، جسے صراط مستقیم کہا گیا ہے، اور اس کی منزل جنت، اور جنت سے بھی اگلی بات اللہ رب العزت جو تمام انسانوں کی منزل مقصود ہے، ہم اس کو دیکھیں گے، اس کا دیدار کریں گے۔ ایک دعا سبھی کے لیے آخر میں ضرور کیا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو جنت میں ہمسائیگی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرف عطا فرمائے، اپنے دیدار کی سعادت سے بہرمند فرمائے، اپنے اعجاز احمد کو اعجاز مرحمت فرمائیے، اور اس ایقان کے ساتھ کہ آج کے بعد ہم مستقل اچھا سوچیں گے، مثبت سوچیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔